अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और रात, वक्त होता है आज के अस्बहाल का। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला के फजल करम से आप इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। नाजरीन ज्यादा लैटे देख के मैं समझ जाता हूँ शो शुरू हो गया। जिस तरह किसी गाड़ी के साथ बेचारा एक बिल्ली का बच्चा टकरा गया ना तो बलहोश हो गया। वो गाड़ी वाला तो चला गया, पीछे से कोई बंदा गुजर रहा था, उसने देखा है बिल्ली का बच्चा बलहोश हो गया। वो पकड़ के उसको अपने घर ले गया, उसको जाकर दवा दारू किया, दवाई शवाई लगाई उसके जख्म के ऊपर और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। वो बिल्ली के बच्चे को जब होश आया ना तो वो पिंजरा देख के कहता हो जेल हो गई, लगता ड्राइवर मर गया। तो ये समझ जाता है बंदा कि मैं कहाँ पे हूँ। वो पिंजरे से जेल समझ गया, मैं समझ गया बत्तियां बल रही है, ज्यादा सारी यकीनन शो शुरू हो गया हुआ, इसलिए मैं पड़ जाता हूँ फटाफट अल्लाह के फजल से। नाज़रीन एक और बात आपको बड़ी मजे की सुनाऊं। एक घर में 3 चोर घुसे हुए थे, तो बाहर से दरवाजा खोलने की आवाज आई ना तो उन्होंने समझा कि भाई आ गया को। फटाफट वो 3 बोरियां वहां पड़ी हुई थी खाली, तीनों उसमें एक एक बोरी में घुस गए। अच्छा। वो पुलिस थी जो दरवाजा खोल रही। पुलिस को कहीं शक पड़ा कि इस घर में चोर घुसे हुए हैं। लो जनाब, पुलिस वालों ने आके देखा इधर उधर कोई नहीं है, शक पड़ा उनको ये बोरियां पड़ी हुई हैं, ये क्या चक्कर है। एक बोरी हल्की सी हिली भी, उन्होंने जाकर उसको ठुड्डे मारे। वो बोरी के अंदर जो चोर था ना वो शुरू हो गया वाह 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 वाह। पुलिस वाले ने कहा वो मेरा ख्याल है वो घर वाले बोरी में अपना कुत्ता बंद कर गए हुए। दूसरी बोरी को एक दूसरे पुलिस वाले ने ठुड्डा मारा, उसके अंदर से आवाज आई वो कहता इसमें बिल्लियां हैं यार। तीसरे को मारा ठुड्डा, उसमें से कोई आवाज नहीं आई। फिर मारा ठुड्डा, कोई नहीं आवाज आई। जोर से ठुड्डा मारा ना तो वो वाला चोर कहता है अन्नी दिया ये आलू ने। कहाँ से सुनते हैं इतने लतीफे आप? क्या वैसे मैं कौन सा ईवान इकबाल में बैठ के और या मकबूल जान साहब के साथ चाय पी रहा होता। मेरे दोस्त लतीफियों वाले हैं बेचारे, कारोबार तो एक का भी नहीं है। काडू ग्रेनेड, नईमा कैंची, तोफैल थैला, शकील गरारी, असलम कनस्तर, अनैद दाल चौल। बेस्ट फ्रेंड का नाम ही भूल ही गया, अकील पीपा। अच्छा, सिर्फ कोई अकील सुने तो लगता है आगे दुरानी कहेगा, अकील दुरानी या अकील मुश्तबा, मगर नहीं दोस्त जो मेरा बेचारा अकील पीपा के गए। तो ये लोग बैठ के सारा दिन बेचारे लतीफे बाजी ही करते हैं और इन्होंने क्या कर रहे हैं। यार रशीद किशमिश माइंड करेगा, उसका नाम नहीं लिया तुमने। रशीद किशमिश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता है रशीद किशमिश को नौकरी में लगी है? अच्छा हाँ, नाम उसका किशमिश है, बातें इंतहाई कड़वी करता है वो। नहीं यार वो तो वेला था बेचारा, तो कड़वी तबीयत उसकी हो गई हुई थी। अब जब से नौकरी में लगा है ठीक हो गई है उसकी तबीयत माशाल्लाह। वासा में मासा को नौकरी मिली है उसको, पियन लग गया और लगा पियन और महल्ले में रोब डालता फिरता कि यार देखो ये शहबाज शरीफ ने अब वासा की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। हाँ यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, बेचारा अनैद दाल चौल जो है ना मेरा दोस्त, वो एडहॉक बेस पे अस्पताल दाखिल हुआ हुआ। एडहॉक बेस पे क्या मतलब? और डॉक्टरों ने कहा ना कोई ज्यादा सीरियस या तगड़ा मरीज आ गया तो तुम्हें उठा देंगे, अभी लेट जाओ इधर। बड़ा आदमी है बेचारा, उसकी सिफारिश ही कोई नहीं। अच्छा जी, पहली खबर है, अमेरिकी सदर ओबामा ने अफगान सदर हामिद करजई को फोन पर धमकी दी है कि इस साल के आखिर तक सारी अमेरिकी फौज वापस भी बुलाई जा सकती है। क्या वजह? वो ओबामा ने तड़ी लगा दिया करजई को, फौज वापस लेके जा रहे हैं अमेरिका वाले। अमेरिकी फौज वापस चली गई, करजई बेचारे की तो अपने मुल्क में टके की वैल्यू नहीं रहनी। इसकी तो दफ्तर में पीएन ने नहीं सुननी। अच्छा। इसने पीएन को बुलाने के लिए बेल देनी है, पीएन ने दूसरे कमरे से आवाज लगा देनी है, खुद उठ के कर लो जो करना है, तुम्हारा फ्राक मेज के नीचे आया हुआ है। इसकी तो घर में नहीं किसी ने बात सुननी। अच्छा। हाँ हाँ, इसने परजाई को कहना है आज भिंडी गोश्त पकाना, उसने कहना आओ जेडे कंबल पे ना ढेर वो चुकते धोबी नूं दे गया तो उथों ही कुछ खा लवी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इसने तो पागलों की तरह सुपरमैन बन के गलियों में दौड़ना है, पीछे से अपना फ्राक पकड़ के ना
اچھا بیٹھے. ملے کے بچے پاس سے شور مچائیں گے سپر مین لینڈ کر گیا. پنجاب کابینہ نے 30,000 پولیس اہلکاروں کو جدید تربیت دینے کی منظوری دے دی. دیکھو ذرا جناب دیکھو 30,000 پولیس والے نوجوانوں اور ٹریننگ دے رہے ہیں حکومت والے جدید ٹریننگ اور ٹریننگ جدید ہوئے گی اور اسلحہ وہی پرانا ہوئے گا. ٹریننگ اتنے کی کرے گی تو گولی پھنس گئی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بندوق چ گولی پھسی تے موٹر سائیکل تے پیچھے بیٹھی خاتون دی ٹائر چ چنی پھسی. بہت خطرناک ہوں جی اللہ جانتا ہے بہت خطرناک ہوں. یہ تو جناب صاحب اتنا کو پرانا اسلحہ ہے ساڈے کول ایڈی ایڈی پرانی بندوق ہے یہ کسی ہور ملک کو ہوں انہوں نے کدوں دا بندوقاں بال کے ہاتھ سیک لینے اور بندوقاں دیا نالیاں جھاڑ کے انہوں نے مچھلیاں بنا لینی. ذرا سوچنا آواز کی نکلنی سی پولیس دیا بندوقاں جو آواز نکلنی سی مچھلی دی. اللہ معاف کرے اللہ معاف. ہائے 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 ٹرانسپورٹ اتنی بری ہے ہمارے پاس. ہائے 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 اتنی پرانی گڈی ہے ہمارے پاس. میڈم آپ کو کیا بتائیں یہ گورنمنٹ والے ہمیں ان گاڑیوں کے لیے پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہر مہینے 10-10 کلو سیبا بھی دیں. کدی کدھروں گڈی کھل جاتی ہے کدی کدھروں کھل جاتی ہے تو پھر سیبا مان لے جانا جی. اتنی پرانی گاڑی ہے یار. پاس سے کئی دفعہ گزرتے ہوئے سائیکل والے کہتے ہیں ریس لانی ہو. ایک بابے اور سائیکل تے کول لنگنے انہوں نے تو میرے گسا ہی چڑھاتا ہے. گڈی چ میں بیٹھا باقاعدہ میرا کنڈا پکڑ کے نا مجھے کہتا بھائی سائیکل نال گڈی بٹانی ہو. میں حیران پریشان میں کہ بابا جی سائیکل نال بٹا لوا گڈی. وہ کہتے اللہ کا شکر کر گڈی کی حالت ویخ یہ بٹا کے تینوں کسی نئے بھانڈے نہیں دینے میں سائیکل دے. میں گسے چ کہتا میں چلو ٹھیک ہے بٹا لینا نال کی ہو گئے کہ تو نال دین کی گل کرنا میں تو سائیکل کی بھی ٹلی تے کیریئر لا کے دینا ہے. انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یار تم چولہے پہ نہ رکھو دبا کرو اس کو. دنیا بھر میں ایسی ڈشز کھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں. پوگو نہیں یار پوگو. اچھا میں پوگو سمجھ رہا ہوں. پوگو تو چینل ہے یار. ہاں 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 بالکل تم ٹھیک کر. جس مچھلی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ فوگو ہے فوگو. اچھا. اور یہ جو جاپان کے روسا ہے بہت جو دولت مند طبقہ ہے اس کی یہ ایک کمزوری ہے. اتنی لذیذ اور زبردست مچھلی ہے یہ کہ ان کا یہ ویک پوائنٹ ہے. لیکن دنیا میں کئی ایسی ڈشز ہیں جو انتہائی لذیذ ہیں انتہائی بیش قیمت ہیں اور بہت سے حوالوں سے ریئر بھی ہیں. یعنی بالکل وہ صرف دولت مند طبقے تک محدود ہے لیکن ڈیڈلی قسم کی ڈینجرس ہے. یعنی کھانے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. یہ اس بات پہ میں حیران ہو رہا ہوں اور بحث کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا تم سنا رہے ہو کہ ایک چیز کھانے والی ہے مطلب کھائی جاتی ہے. کھانے والی تو چلو ہمارے مذہب کے حوالے سے کوئی حلال حرام ہے یا نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود بڑی خطرناک ہے. وہ کیسے یار یہ مشرومز جو ہے یہ بھی کھمبی جس کو کہتے ہیں ہم یہ بھی اسی طرح ہی ہے نا کہ اندازہ لگانا مشکل ہے آپ کے لیے کہ یہ زہریلی ہے یا ایٹیبل ہے. لیکن اچھا ہاں اسی طرح یہ جو فوگو ہے یہ ایک ایسی زبردست مچھلی ہے اور اگر ایک شخص ایک وقت میں کھانا چاہے تو کم از کم اس کا جو بل دینا پڑتا ہے وہ $100 سے زیادہ ہے. نہیں تو مگر یہ ایک ہی مچھلی ہے نا فوگو. ہاں تو یہ کیسے پھر وہ جو ہے مشروم وہ تو ہو گئے نا مختلف قسم. ہاں یہ ایک ہی قسم کی ہے لیکن اس کے لیے اس کو پفر بھی کہتے ہیں اور جاپانیوں کے لیے اس لیے یہ جاپانیوں کا ویک پوائنٹ ہے کہ اس کو کھائے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر ایک جاپانی امریکہ میں بھی چلا جائے گا تو وہاں کے ہوٹلز میں بھی یہ فوگو کو تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا وہ جاپانی. اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کے اندر سائنائڈ سے 1200 گنا زیادہ زہریلا مادہ پایا جاتا ہے. لیکن اس کی بنانے کی اس کو بلکہ ایون پکڑنے کی پھر اس کو بنانے کی پھر اس کو پکانے کی ایک خاص ٹیکنیک ہے. اور جاپانی حکومت باقاعدہ صرف چند جو اسپیشلائزڈ قسم کے ریسٹورینٹس ہیں نا ان کو اس بات کا لائسنس دیتی ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں فوگو پکا سکتے ہیں.
اچھا ہر ہوٹل فوگو نہیں پکا سکتا. بنانے کا کوئی طریقہ ہوگا وہ جو اندر سے یہ ایسے یہ مرغا حلال کرتے ہیں تو اس میں سے وہ نکالتے ہیں انتڑیاں وغیرہ, تو اس میں ایک وہ گرین کلر کا پتاسا ہوتا ہے, اس کا مطلب سنا ہے کہ بھائی یہ ادھر پھٹنا نہیں چاہیے, گوشت کو نہیں لگنا چاہیے. اسی طرح کا صاحب اسی طرح فوگو کو بھی کہا جاتا ہے کہ فوگو کے بھی لیور کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بہت احتیاط سے کاٹی جانی چاہیے. اسی لیے باقاعدہ جو ان جاپانی ریسٹورینٹس میں کام کرنے والے جو کوک ہیں وہ باقاعدہ صرف فوگو وہ لوگ پکا سکتے ہیں, وہ کوک پکا سکتے ہیں جنہوں نے ایک اسپیشلائزڈ قسم کا ڈپلوما کیا ہوا ہے. ہاں, اور لائسنس. اچھا, پھر اس کو پکڑنے کے لیے بھی آلات الگ ہیں, اس کو کاٹنے کے آلات بھی الگ ہیں, اس کو پکانے کے لیے برتن اور آلات بھی الگ ہیں. ایسی ایک شاندار چیز ہے. کو پوچھ لیتے ہوں گے نا تم نے MSc فوگو کیا ہوا ہے. تم مذاق کر رہے ہو یار, اور تم یقین کرو کہ جاپان میں یعنی اتنی زیادہ یہ اس کی پاپولیرٹی کے باوجود عالم یہ ہے کہ ہر سال 15 سے 20 جاپانی فوگو کھانے سے ہلاک ہو جاتے ہیں, لیکن پھر نہیں باز آتے. جیسے ہم پتنگے اڑاتے ہیں اور ہر سال ہماری ہم بات ہوتی ہیں لیکن پتنگے اڑانے سے باز نہیں آتے. سیم از دا کیس وتھ فوگو. واہ واہ واہ, تو اس کو تلا میں ڈال کے پکاتے ہیں. دیکھو نا. اور ایک جاپانی تاریخ میں ایک ایسا سال بھی گزرا ہے کہ 157 جاپانی فوگو کھانے سے ہلاک ہو گئے تھے. مائی گاڈ. اچھا, اسی طرح کی ایک اور بڑی خطرناک لیکن انتہائی لذیذ ڈش ہے ساناجی. وہ دونوں جو کوریا ہے, شمالی کوریا اور جنوبی کوریا, وہاں کے لوگوں میں بہت مقبول ہے. چھوٹا سا آکٹوپس ہے, ہشتپا, جو یعنی بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے. تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے مجھے. ہاں, اس کو ایک خاص ٹیکنیک سے پکڑ کے سرسوں کے بیج اور سرسوں کے تیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک خاص ٹیکنیک سے اسے کچا ہی کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. سٹکس کے ساتھ کھاتے ہیں وہ. ہاں, اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جو ہشتپا ہے, آکٹوپس ہے, وہ آپ کے گلے میں جا کے اس کے جو سکشن کپس ہیں یعنی 8 اس کے جو پنجے ہیں, اگر وہ آپ کے گلے میں جا کے آپ کی یعنی گلے کی دیواروں کے ساتھ وہ سک کر لیں تو آپ کا سانس بند ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, بہت ڈینجرس. یہ آپ علم ہمیں دے رہے ہو یا ہمیں کوئی ڈراما دے رہے ہو؟ دال چاول بتاؤ, کو آلو پالک بتاؤ, ہمیں کوئی چھوٹے گوشت کی کڑھائی بتاؤ. بکری تم مر جاتے ہیں, سانس بند ہو جاتی ہے چمچ کے کھانے سے. ایک منٹ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر میں بکرے یا مرغے کے گوشت کے بارے میں کوئی ایسی خطرناک خدا نخواستہ بات کروں تو اہلیان گزرنے والا ڈریں گے؟ بتاؤ. بالکل ڈرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں یار, یہ نہ بات کرو تم. ایک چیز اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت ڈینجرس ہے. اچھا, اسی طرح اٹلی میں ایک بہت پاپولر ڈش ہے کاسو مارزو. کس کے مارزو. اچھا, یہ بھی ایک عجیب و غریب ڈش ہے, بہت پاپولر ہے اور اس کا جو تفصیلی ذکر ہے بیڈ ٹیسٹ میں آئے گا, لیکن ہے بڑی دلچسپ چیز. ایک خاص قسم کی بھیڑ ہے, اس کے دودھ سے پھر مکھن تیار کیا جاتا ہے اور جو باقی یعنی مکھن نکالنے کے بعد خشک دودھ جو ہے وہ کھلی ہوا میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس میں ایک خاص قسم کی مکھی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, چیز فلائی انڈے دیتی ہے. پھر اس میں سے لاروا بنتے ہیں. ایک جو مکھی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 500 سے 1000 انڈے دیتی ہے جس سے لاروا بنتے ہیں. اور لاروا جب ایک خاص سائز تک پہنچتا ہے اس مکھن کے اندر, اگر اس میں ہزاروں لاکھوں لارواز میں سے ایک لاروا بھی مر جائے تو وہ مکھن جو ہے وہ پوائزنس ہو جاتا ہے. اب کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو بنایا مکھن وہ ڈیڈلی وہ پوائزنس ہے یا نہیں, لیکن دل خراب ہو گیا عزیز صاحب کا. نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنی مشکلوں میں ڈال کے ایک چیز بنا رہا ہے اور کھیر پہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی ہو جائے تو پھر بندہ مر جاتا ہے. یار تم نہ چولہے پہ نہ رکھو اسے, دبا کرو اس کو. دنیا بھر میں ایسی ڈشز کھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں. بہرحال آلو گوشت کا مزہ ہی کچھ اور. عزیزہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. لیما بینز جن کو بٹر بینز بھی کہا جاتا ہے, اگر وہ ایک خاص اسٹیج سے پہلے کچے کھا لیے جائے نا تو ان سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ, شروع میں تو تم نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آلو گوشت میں آپ کے ساتھ تھی نا. یہ جو لیما بینز کا ذکر کہہ رہی ہے نا, یہ بھی واقعی اس کو ڈرین کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اور امریکہ میں ہر سال لیما بینز کھانے سے 10 اموات اوسطن واقع ہوتی ہیں. آج یعنی خوشی کی خبر کوئی نہیں ہے تمہارے پاس. میرا خیال ہے آج کتنے دوزخ کے بورچی کھانے سے چکر لگا کے آ گئے.
میں تمہیں بتاتا ہوں گولیاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک بخار والی گولی ہوتی ہے, ایک پستول کی گولی ہوتی ہے. بخار والی گولی کھانے سے صحت مند ہوتا ہے بندہ, اور پستول والی گولی کھا کے بندہ فوت ہو جاتا ہے. اور بمب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ٹانگے کا بمب ہوتا ہے اور ایک توپ کا بمب ہوتا ہے. جو ٹانگے کا بمب ہے اس میں کوڑا جکڑا جاتا ہے, وہ جو لمبے دو بانس ہوتے ہیں ان کو بمب کہتے ہیں, اور جو توپ کا بمب ہوتا ہے وہ بندہ مار دیتا ہے. اب تم پوچھو گے اس سے کتنی اموات ہوئی؟ توپ کا بم نہیں ہوتا, توپ کا گولا ہوتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, گولا برف کا ہوتا ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا اچھی بات, اللہ آتا ہے اسے توڑ نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ اب یہ مشہور دانشور ہو گیا. ہاں ہاں عزیز صاحب, حسب ڈاک میں آج پہلی میل جو ہے وہ میں اسلام آباد سے شامل کر رہی ہوں, نغمان احمد کی. جی لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام نغمان صاحب. عزیز انکل, آپ اکثر کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے بالکل ٹوٹ بٹوٹ ہی سمجھ لیا ہے. یہ ٹوٹ بٹوٹ کون صاحب ہیں؟ کیا ویسے یار تمہیں ٹوٹ بٹوٹ کا نہیں پتا؟ ٹوٹ بٹوٹ ایک بچوں کی نظم ہے جو چھوٹے بچوں کے قاعدے میں لکھی ہوتی تھی, اور صوفی تبسم صاحب کی لکھی ہوئی نظم تھی وہ, اور ہم نے اس کو یاد کس طرح کیا ہوتا تھا. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی, خالہ اس کی لکڑی لائی, پھپھی لائی دیا سلائی, امی جان نے آگ جلائی, ہم سب نے پھر مل کر کھائی, صوفی تبسم. دیکھو پھپھو کو اور دیا سلائی کا خاصا پرانا تعلق ہے. دیکھو یار اس طرح نہیں کرتے, پھر گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی, پھپے کٹنا کرنا بنا. بڑا پیارا رشتہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, بھاول پور سے تنویر رضا لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز انکل, میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ کا آف بیٹ جنید انکل کے لیے خوف بیٹ بنتا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا نام بتایا اس کا؟ ان کا تنویر رضا. او تنویر, یو آر انٹیلیجنٹ. ہاں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سیگمنٹ کا توڑ جنید انکل سے نہیں نکل سکے گا. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, کیا اچھی بات, اللہ آتا ہے اسے توڑ نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ اب یہ مشہور دانشور ہو گیا. ہاں ہاں, جس طرح میں جتنی مرضی سیریس بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ میاں یاد نہیں. اب تم مشہور ہو چکے ہو دانشور کے طور پہ, اب تم جتنا مرضی ایسے کرو, لوگوں نے کہنا نو دس از رانگ. اچھا جی, ہارون بٹ لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. جنید صاحب, آپ بہت سیلفش ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے اپنے تجربے کے لیے تو 1 پاؤ گوشت ضائع کر دیا, مگر ہمارے عزیزی بھائی کے لیے آپ سے صرف 1 کلو کڑائی نہیں منگوائی جاتی. میرا خیال ہے آپ کو اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیے. آج بہت اچھی ڈاک آئی ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ صرف کلو کڑائی کہا ہے, پھر میں کلا کھاؤں گا تو یہ برا لگے گا. 2 جنے یہ بھی ہیں, آپ 3 کلو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تم اپنا کلو پورا کرو, ہم نے نہیں کلو کھانا. یار منگواؤ تو صحیح نا, سب کا کلو کلو ودیا اچھا ہوتا ہے. میں کھا لوں گا, کوئی بات نہیں. گناہ ہوتا ہے نا پھر بڑھ جائے تو اسے پھینکنا تو نہیں. روٹی کٹنی نہیں چاہیے بس, یہ میرے بڑے تائے کا فرمان ہے. بعد میں سلطان رائی نے بھی پھر فلم میں کہا تھا کہ روٹی کٹنی نہیں چاہیے, یہ میرے تائے سے انسپائر ہو کے کہا تھا. یار ویسے میرے ذہن میں کئی دفعہ پاجنایت بات آتی ہے کہ روٹی سستی ہوتی ہے, سالڈ مہنگا ہوتا ہے, مگر لوگ کہتے یہی ہے کہ اور روٹی کھائیے. یہ کیوں نہیں کہتے اور سالڈ کھائیے؟ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں نا, اس لیے یہی کہتے ہیں. اچھا اچھا جی, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. اچھا میں پہلے بتا دوں آپ کو, یہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنا نام اور جگہ نہیں مینشن کی, صرف لکھا ہے کہ عزیز صاحب آپ کے احترام میں جنید صاحب اپنی چیئر اونچی جگہ سے فرش پر لے آئے ہیں. وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عزیزی اور جنید, نہ کوئی سرخ رہا نہ کوئی سفید. اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا, پہلے کون سا اس نے چھت پہ کرسی رکھی ہوئی؟ عزیزی صاحب وہ ایک پلیٹ فارم تھا نا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. پلیٹ فارم کون سا تھا, اسٹیشن پہ ہوتا ہے اس میں.
پلیٹ فارم اسٹیشن پہ ہوتا ہے, ریلوے اسٹیشن پہ. صحیح ہے جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ویسے واقعی وہ تھوڑا سا اونچا تھا ادھر جب بنا ہوا تھا وہ گول سا, اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں. شکر ہے یار پورا سال پلیٹ فارم کے پاس بیٹھے رہے ہیں, پیچھے سے کوئی گڈی نہیں آوے جی. اچھا جی, کراچی سے دل فراز لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. آپ لوگوں نے ایک دن عظیم کامیڈین امان اللہ صاحب کو بہت جگتیں کی. مزہ تو تب ہے کہ کسی دن آپ امان اللہ صاحب کو اپنے سیٹ پر بلائیں اور پھر فیس ٹو فیس مقابلہ کریں. فیس ٹو فیس میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, 3 فیس, وہ بیچارے سنگل فیس. سنگل فیس آپ یہ بھی کہنا, سنگل فیس وہ بھی فیوز اٹھا ہوا. ابھی وہ آئے نہیں ادھر تو ان کے ساتھ رہ لگیا. دیکھو یہ تو ہے. ویور سے تو بات کر لینے دو جنہوں نے بھیجی ہے میل. جناب علی امان اللہ صاحب کو ہم جگتے ویسے نہیں تھے کر رہے, پیار کے ساتھ لگے ہوئے تھے. وہ تو بہت بڑے فنکار ہیں. امان اللہ صاحب جیسے تو مائیاں اکثر غلط گل کر کے مرگاں تے مار کھا لیندی روندیاں روندیاں بچاریاں کہہ دیندیاں نے دسا مر گیا, روز مینوں چھیڑدا ہوندا, کل لیڈا سونا مینوں چھیڑ کے لنگیا. اس پہ مرحوم کے سارے گھر والے پڑ لیتے ہیں. ادھر آئے نا یہ تینوں کتنے چھیڑنے ایڈی تو کلو پترا, تیرے ارگے کیڑے نو تو تیلے نال چھیڑ دینے اگلے, تینوں کیویں چھیڑ لیا. بہرحال امان اللہ صاحب بہت عظیم فنکار ہے. یہ دیکھ لو, یہ اب خود چاہ رہا ہے کہ میں جھکتے کروں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ تھی. شادی میں پہن کے چلی گئی, ایک ایڑی والی جوتی اور دوسری فلیٹ, سارے بیاج پڑیے لٹیاں پاندی پھر. ناظرین, موسم کے ساتھ بدلتے پہناووں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فیشن ڈیزائنر زیویس. یہ کیا ہوتا ہے پہناووں, لبادوں, پوشاکوں, لگتا ہے بڑی پھوپھو نہ جیز کھول کے بیٹھ گئے. یہ تو پرانی پیٹیاں کھولیں تو ان میں سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. یار ڈریسز کو پہناوا کہتے ہیں بھائی. اور یار ڈریسز ہی کہو, بلکہ خدا کے بندے اب تو ڈریسز بھی اولڈ لفظ ہو گیا. اچھا, اب تو وارڈروب کہو یا آؤٹ فٹس کہو. ڈریسز, لبادوں, پوشاکوں, وہ لگتا ہے تم تائی کی فلم کی سٹوری سن رہے. لیکن زیویس صاحب, ہم تو واپس ٹریڈیشنل ڈریسز کی طرف چل پڑے. بس کر دینی ٹریڈیشنل ڈیزائننگ کی طرف. اوپر سے مجھے بلاتی ہے زیویس صاحب, فیشن ڈیزائنر بلایا یا خالو نو بلایا ہے کسی جو صاحب سوپ نہ لگایا کرو میرے زیویس کے ساتھ. I'll be careful next time. اور فیشن کیا ہوتا ہے, کون سا اولڈ فیشن, کون سا ٹریڈیشنل ڈیزائننگ. ڈیزائننگ انسان خود جو سلیکٹ کر لے وہ ڈیزائننگ ہوتی ہے. کبھی پونچا چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی وہی لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی پونچا بڑا ہو گیا. گٹے اوڈی اوڈی رہنے نے پونچا ہی بڑا نکلا ہوتا رہتے. بس جو بڑے لوگ پہننا شروع کر دیں نا وہی فیشن ہوتا ہے. لیکن فیشن آتا ہے تو بڑے لوگ کرتے ہیں نا, خود تو نہیں ڈیزائننگ کرتے نا وہ. تو بڑے لوگوں کو پھر ہم بتاتے ہیں نا کہ کیا پہننا ہے. ہم ہیں وارڈروب کے کنگ. جا کے ان کو جو مرضی کہہ دیں کہ پیرس میں آج کل یہ ڈیزائن چل رہا ہے. اچھا, اچھی پاویں مرید کے نانی دے گھر گئے ہوئے اتنے کسی مائی نو ویکھیا ہوئے تے آ کے کہہ دیجیے اج کل پیرس وچ بڑے پھلاں دا پرنٹ چلن دے. وہ مان لے تھے, انہوں نے کون سا بیچاروں نے پیرس جانا ہوتا ہے. مگر آپ جو بھی ڈیزائن ان کو کہتے ہیں وہ آرام سے تو نہیں مان لیتے ہوں گے. لو انج مانجے نے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو پھر obsession ہو جاتا ہے کہ میں منفرد نظر آؤں, میرا پیسہ نظر آئے. وہ پھر بھاگتا ہے ہم لوگوں کے پیچھے. جو اسے کہتے ہیں وہ تو پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے کو گالے دے سے کوئی. ایسی ایسی مزاحیہ خاتون آتی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ایک دفعہ تمہیں کیا بتاؤں, ارشد کی بیوی ہے لبنا,
میرا اس نے بل روکا ہوا 37,000 روپیہ سارا بنتا تھا دے ہی نا مجھے چڑھ گیا غصہ میں کون پتہ تیرے کو بدلا لاؤں گا دیکھی ذرا ایک دفعہ میں نے آ کے اسے کہہ دیا میں نے کہا بات سن میں گیا ہوا تھا 15-20 دن کے لیے موزے مال کہاں پہ موزے مال میری خالہ رہتی ہے وہاں میں نے آ کے کہہ دیا میں اٹلی سے آیا ہوں میں نے کہا نہیں لبنا اٹلی میں عجیب سا ڈیزائن چل رہا ہے ایک جوتا وہ ایڑی والا پہنتی ہے اونچی ہیل والا اور ایک پلین فلیٹ مان گئی کسی شادی میں پہن کے چلی گئی ایک ایڑی والی جوتی اور دوسری فلیٹ سارے بیاج پڑیے لٹیاں پاندی پھر دوسرے دن میری بوتیک پہ کیک لے کے آ گئی مجھے آ کے شکریہ ادا کرے مجھے کیسی بھی ہے تمہارے ڈیزائن نے تو دھوم مچا دی سارے شادی کے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے میرے ہی فیشن کی طرف توجہ دے رہے تھے میں کہ تیرے فیشن لولی تیرے پاگلانیاں لڈیاں میں جی ہوتی 37 بل تھا 47,000 دے کے گئی 10,000 انعام بھی دیا تھا ہمارے پیچھے ہوتی اس طرح کی پاگل ہیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو تمہارے پیچھے آئی ہوں یہ کیا حال کیا میرے ڈریس کا ہے کیا ملنگو جیسا ڈریس سی دیا میری نیز کی شادی تھی سارے ڈریس کا ناش مار دیا بھائی بیٹھے تو صحیح کیا ہو گیا مسز پینزی میری کلائنٹ ہے پچھلے 8-10 سال سے مجھ سے ہی یہ ڈریسز بنواتی ہیں اچھا ہاں میری ریگولر کلائنٹ ہے بڑی اچھی ہے میری بوتیک کا سارا خرچہ تقریباً ان کی فیملی سے ہی نکل آتا ہے کئی دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے گرمیوں میں کہ مجھے بجلی کا بل زیادہ آیا نا تو میں نے فون کر کے کہہ دیا کیا کرتی ہیں آپ میں نے آج آپ کو دیکھا ہے گاڑی میں جاتے ہوئے اتنا اولڈ فیشن آپ نے سوٹ پہنا ہوا تھا فوراً اٹھ کے آ جاتی ہے بوتیک پہ دکھاؤ نیا ڈیزائن اور میرا بجلی کا بل نکلا یہ ہو پہچانا نہیں ہے ہسپیال پروگرام ہے جنید سلیم صاحب اور نازیہ بیگ اس وقت آپ ٹی وی پہ آ رہی ہیں واقعی میں ٹی وی پر آ رہی ہوں ہاں دیکھ لیں رکشے پہ نہیں آتی پوری اور ٹی وی پہ آ رہی ہے کیا اوکے بڑی اچھی ہیں بہت اچھی ہیں مسز پینسی نے تو ہمیشہ میرے ساتھ بڑا ہی پیار کیا ہے بڑا خیال رکھتی ہیں میرا اچھا اور اتنا اچھا تو لگ رہا ہے آپ کا دیکھے سوٹ خاک پیاری لگ رہی ہوں 89,000 دیا اس ڈریس کا میں نے تمہیں اس سے اچھا تو میں 125 لے لیتی 125 لے لیتی ہائے سوٹ نہیں ٹائر لا دینا دیکھیے کیسی بات کر رہی ہے 125 لے لیتی موٹر سائیکل بھی چلا لیتی ہے نا اچھا ہاں سیلف میڈ خاتون ہے بڑی اچھی ہے ایک آفس میں کام کرتی تھی تو موٹر سائیکل پہ ہی جاتی تھی اچھا بس بھی بیٹا بڑا ہو گیا نا وہ ایک پالیٹیشین کے ساتھ لگ گیا اب تو کروڑ پتی ہو گئی ہوئی کسی کو کیا پتا ہیلمٹ پہن کے جاتی تھی ہیلمٹ پہن کے آتی تھی میں فضول غصہ چڑھایا ہوا اپنے آپ کو یہ ڈریس پہن کے تو مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اس طرح کی عورتیں 2 اور انگریزی کا لفظ صرف اس لیے بولتی ہیں کہ ویلو صحیح بولو نہیں اس طرح نہ کیا کرو دیکھو نا کام والی لگ رہی ہوں تو کام والا سوٹ پہنو گی تو کام والی لگو گی جی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا فینش ہوتے ہیں یہ اٹیلین نام ہوتے ہیں ہاں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے لاپا پانتے جوزے اب جو بھی بات کرتے ہیں نا لاپا پانتے جوزے سے میں لے کے آئی ہوں ڈریس بات سے بحث شروع ہو جائے جوزے نہیں ہو جائے اچھا جی آپ ان سے لڑتی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں آپ کو پہنا دیتے نو ہمارا بھی کوئی آئی کیو ہے میں خود اچھے ڈیزائن اسے بتاتی ہوں نیٹ سے میں نے تمہیں کتنے ڈیزائن بھیجے بتاؤ ذرا شاباش آپ تو اپنے بیٹے کو کہتی ہیں خود آپ کو کب نیٹ کھولنا آتا ہے بیٹا آپ کا ڈیزائن بھیجنے کی بجائے میرے ساتھ لطیفے شیئر کرتا رہتا ہے اور جو میری بلی کا کرتا بنایا تھا ہائے میں جادوگر ہوں بلی کا کتا بنا دیا او مائی گاڈ
कुत्ता नहीं कुर्ता, जो मैंने तुम्हें नेट से भेजा था। और कुर्ता पेंसी तुम्हें भी पता नहीं क्या हो गया, कैटो का कुर्ता वो पड़ा हुआ था नेट पे किसी गोरे का, वो मुझे भेज दिया कि ये बना के दे मेरी बिल्ली के लिए। तो आप इनके पेट की ड्रेसेस भी डिजाइन करते हैं? बस नाचो, क्या बताओ तुम्हें, राज खान दिया मस्तियां। एक दफा मुझे कहती है मेरे तोते के लिए स्वेटर बना के दो, तो मैंने कहा अल्लाह ने इसका खुद स्वेटर बनाया हुआ, ये खोल के जाता नहीं है। अजीब अजीब फरमाइशें। पिछली सर्दी है तो मुझे कहती है मुझे मेरे तौलिए का डिजाइन बना के। मैं कहा है कि बन गई ने तो पुराने तौलिए दे बच्चे दे लंगोट से बन जाते ने, तौलिए का किरा डिजाइन बन जाए। आप भी इस क्लास की कमजोरियों से खेलते हो। ऐसी ऐसी कमजोरी कि तो पढ़ी लिखी खवातीन बेचारी छोटे से लफ्ज़ रह जाती है। इनको तो सिर्फ बुटीक में घुसे तो इतने ही कह दो ना, हाय माय गॉड तुम तो अपनी बेटी प्रिया लग रही हो, बस इसके नखरे देखने वाले होते। इतना रिड्यूस किया हुआ तुमने, 3 घंटे उठेगी नहीं। हालांकि हालत आपके सामने है। अब जब भी लंदन जाती है सारे रास्ते जहाज के अमले से लड़ती जाती है, किराया बढ़ाते जाती है, सीटें छोटी करते जाती है। You naughty boy। ऐसे मजाक करो, सीरियस ना हो जाया करो। मेरी वजह से तो तुम्हारी बुटीक चलती है। तुम्हारी वजह से नहीं, आम बेचारे लोगों की वजह से, अवाम की वजह से चल रही है। बंदा तेरा सरकारी अफसर है, आम लोग कल को रिश्वत इकट्ठी करके कार ले आंदा, फिर तू आगे 90,000 का कुत्ता खरीद ली। अल्लाह ने दिया है तो क्यों ना खर्च करें। खर्च तो वाकई बड़ा करती है, ईमान से ऐसी वैसी क्या खर्च है ना। जब भी मेरी बुटीक पे आती है सारे कारीगरों के लिए भी गोलगप्पे मंगा लेती है, और कल्ली बैठ के उधर 150 गोलगप्पा खाती है। मेरे साथ ही है ना गोलगप्पा वाली रेडी, बताती क्यों। आजकल गोलगप्पे होते कितने कितने, इतने इतने से। आजकल इतने इतने, तो पहले केड़े फुटबॉल से छोले से चटनी पाई। वैसे आप माने या ना माने, इन डिजाइनर्स ने आपको बेवकूफ तो बना रखा है। ऐसा वैसा ये खवातीन तो बेचारी होती बोली है, ईमान से ये तो बुटीक के नाम से मुतासर हो जाती है, हमें ना भी समझ आवे ना कि है की। अब देख लो यूनी के पूरे पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, वहाँ पे एक बुटीक और दूसरे रेस्टोरेंट, किसी एक के नाम की समझ नहीं आती, लिखा कुछ होता है पढ़ते कुछ है। स्पेनिश होते हैं, इटालियन नाम होते हैं ना। हाँ, बोर्ड पे लिखा होता है लापा पानते जोजे। अब जो भी बात करते हैं ना लापा पानते जोजे से मैं लेके आई हूँ ड्रेस, पास से बहस शुरू हो जाए, जोजे नहीं हो जे साइलेंट होता है स्पेनिश में, बस वो एक जे साइलेंट होता है और सारा शहर बोलना शुरू कर देते। तो सीरियस आपके क्लाइंट्स इन नामों का मतलब नहीं पूछते आपसे? वो तो पूछे बेशक, पूछते भी हैं, जो मर्जी बता देते हैं, मान जाते हैं। अच्छा। बस यही कहना होता है ना कि ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है परी, या इसका मतलब है शहजादी। वो क्लाइंट खातून जो होती है वो नाम भूल के खुद को शीशे में शहजादी फील करना शुरू कर दे, मुंह पावे उसका करना नहीं चुड़ैल जैसा हो। जीबीएस बिहेव। वो मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस ना हो जाया करो, तुम तो इतनी प्यारी हो, फजूली गुस्सा कर जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरा ब्लू वाला फ्रॉक सिया कि नहीं? हेलो, खुदा दा वास्ते ना पा फराक, वो फराक दा खलारा हुंदा है, उतो तेरा खलारा उतो दा खलारा, कितने खिलरी फिरेंगी, सुनती नहीं। फराक है इतनी उम्र पान वाली। जीवीएस जो भी है, तुम फ्रॉक बनाओगे और उसके साथ प्लाजो बना कर दो। लो प्लाजो, अब ये प्लाजो पहनेगा। तुम मेरी सहेली हो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमको समझा दूं, वरना इतनी मैं बहस नहीं करता क्लाइंट से, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। मैं कहता हूँ चलो फ्रेंड है आपकी, इसको बताऊं जो चीज सूट करती है, मानती नहीं है बस। लो जवानी दीवानी में दीपिका ने पहना था, वो तो इतनी प्यारी लग रही थी। वो दीपिका प्यारी लग रही थी, उसकी जवानी दीवानी है, आपकी जवानी पुरानी है, बल्कि बहुत पुरानी है, खुदा के लिए बाज आ जा। सुनती नहीं है ये औरतें, सुनती नहीं है, दिमाग मेरा खा जाती है। बस मुझे नहीं पता, मुझे वो ही पहनना है। 35 दीपिका इकट्ठी हो ना तो तुम एक बनती हो,
दीपिका जिस सोफे पे बैठती हो सोफा आगे से दीपिका हो जाता है। सुनती नहीं है, सुनती अपनी मर्जी करती है, उसके बाद आके कहती है कि मैं बुरी लग रही। फिर कहती तो तुम खुद हो कि ये बना दो, फिर मुझे क्यों शिकायत करती हो? ZVS फैशन का तुम्हें शौक है, खाना नहीं छोड़ती। जब माप देने के लिए आती है उस वक्त कुछ और साइज होता है, जब कपड़े सिल जाते हैं लेने आती है तो डबल हुई होती है। ZVS टू मच। आज के बाद मैं अपना कोई ड्रेस तुमसे डिजाइन नहीं करवाऊंगी। यू अंडरस्टैंड? माँ सच्चे जाए मानो बिल्ली। और जाओ यार, तुम्हारी क्लाइंट चली गई है, मना के लाओ उसे। कहीं नहीं जाती, इसका हर दूसरे दिन यही स्यापा होता है। डरती है, पूरा आके साथ ही आधे घंटे बाद इसका गुस्सा ठंडा हुआ होता है। अच्छा। एक दिन मेरे बुटीक पे बैठ के तो खामन की बुराइयां कर रही, रोने लग गई। कहती है मैंने आज खुदकुशी कर लेनी है। मैंने बड़ा समझाया ना कर, कहती है नहीं खुदकुशी कर लेनी। मेरी बुटीक से निकल गई है। 10 मिनट बाद मैं बाहर गया हूँ, बुटीक के साथ ही रेडी खड़ी थी, उसके ऊपर बर्फ पे दुआना लगाया हुआ था दुकानदार, उधर बैठ के बड़ा प्याला भर के दुआना खा रही। अच्छा। मैं कहा नहीं तू तो खुदकुशी करन निकली से, इतने दुआना खान दी तो कहती होर हुन खाली पेट ही खुदकुशी करना। मैं कहा शाबाश खुदकुशी करनी है या पोन स्टोन खानी है, जेडी खाली पेट नहीं होती तेरे को। ये था आज का इस्तेहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।